बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज 2024 और 23 मार्च जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम जो है इसको स्पेशली हम उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। जो 1940 में करारदाद मंजूर हुई और पाकिस्तान को आज 84 बरस हो चुके इस करारदाद को मंजूर हुए और 1940 को जिस रियासत का जिस नज़रिए का सोचा गया था, क्या पाकिस्तान उस समत में जाता हुआ या इन 84 बरस में गया है, ये दिखाई दिया या नहीं, या आने वाले मुस्तकबिल में ये दिन जो है ये जो एक सोच सोची गई थी अब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और इसमें बिलखुसूस उनके साथ वहाँ पर जो उनके साथी मौजूद थे पाकिस्तान को जो उन्होंने तहरीकें चलाई और जिस तरह से पाकिस्तान की इस इस्लामी नैरेटिव के अकॉर्डिंग इसको बिल्डअप किया गया, और इसमें मंजिल का हुसूल ज़्यादा है या फिर मायूसी, किस तरह से तामीरात पाकिस्तान के लिए जो है वो यकसा होने के लिए ज़रूरी है और किस तरह से एक साथ मिलने के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। सियासतदान जो हैं वो इसी तरह से इन मौक़ों पे अपने बयानात तो देते हैं, मगर 84 बरस बीत गए और उसके बाद 14 अगस्त 1947 के बाद से अब तक जो है इस पे अमल पैरा हो सके या नहीं, आने वाले मुस्तकबिल में इस पे किस तरह से जो है वो दिखाई देता है कि जो नज़रिया रखा गया था पाकिस्तान की बुनियाद के हवाले से उसको अचीव करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खुरम ज़ुबैरी साहब हैं। वारिस रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। करारदाद पाकिस्तान 84 बरस बीत चुके हैं। 1940 को ये करारदाद जो है मंजूर हुई और इसके नज़रिया और इसका जो एक सोच फिक्र के साथ इसको कंसीडर किया गया था। क्या समझते हैं कि 84 बरस बीत गए, उस पे जो है वो अमल पैरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान उस समत में है जिस नज़रिए को सोचा गया था? बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की करारदाद ही बुनियादी तौर से हमें गलत बताई गई तारीख की तौर से। पाकिस्तान की करारदाद जो 1940 हमें बताई जाती है, तारीखी एतबार से बुनियादी तौर से पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो आगा खान सोम ने दिया था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के नाम से उनका एक बहुत ही होली जो है वो शहर है, और जो कि इस फारस के खित्ते में है, यानी ईरान के खित्ते में। तो उस एतबार से उन्होंने पाकिस्तान, चूंकि उस वक्त आगा खान सौम जो थे यानी सुल्तान अली आगा खान के नाम पर, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम दिया था। पाकिस्तान का नाम हमारे यहाँ बताया ही जाता है तारीख के हवाले से, चौधरी रहमत इलाही ने दिया, रहमत अली ने दिया था, इलाही ने, रहमत अली ने दिया, जो कि तारीख के एतबार से और तहकीक के नतीजे में ये बात ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक तो ये बात है जो कि नौजवान नस्ल को इसीलिए कहा जाता है कि नौजवान नस्ल को जो है वो हमने तालीम से और ख़ास तौर से रीडिंग से, यानी पढ़ने की आदत से जो महरूम किया है, और हमने लाइब्रेरियों का कल्चर और पढ़ने लिखने का जो कल्चर हमने डे बाय डे ख़त्म किया है, उसकी बुनियादी वजह आपको नज़र आ रही होगी मेरे बयान में कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि नौजवान नस्ल जो है ना, वही सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की आयत बन जाए, जो उनको बताया जाए वही उसको तारीख समझ लें। तो तारीख अलग है और उसकी तहकीक अलग है, और आपके बताए हुए जो मामलात हैं वो बिल्कुल अलग है। आप ज़ाहिर है कि आपकी बताने में ख्वाहिशात भी हो सकती है, मकासद भी हो सकते हैं, मफादात। तारीख जो है ना वो अपना सफ़र तय करती है, और तारीख बगैर किसी रौ रियायत जिसको आप कहते हैं ना उसके सफ़र तय करती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बड़े धड़ल्ले के साथ पिछले सदियों से, तो सॉरी पिछले डेकेड्स से, 70 डेकेड से आप कहते चले आ रहे हैं कि यौम पाकिस्तान है, ये कतई तौर से गलत बात है। ये यौम पाकिस्तान है ही नहीं।
یہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. میں خاص طور سے ناظرین کے معلومات کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کو یہ بات کہنا میرا فرض ہے، تاریخی فرض ہے میرا، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. 1948 سے لے کر 1956 تک، جب 56 میں برٹش امپائر سے ہم نے مکمل طور سے آزادی حاصل کی، تو یہ یوم جمہوریہ کے نام سے جو ہے نا منایا جانے لگا. تو یہ بنیادی طور سے یوم جمہوریہ ہے، یعنی وہ جمہور کی طرف بڑھنے والا وہ سفر جس نے برٹش امپائر سے لڑ کے، برٹش امپائر سے جب مکمل آزادی حاصل کر لی، اور یہاں سے جو ہے وہ اس کے یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی یہاں سے جب چلے گئے، تو اس کے بعد ہم نے یوم جمہوریہ کے طور پر اس کو منانا شروع کیا. وہ تھی 23 مارچ یوم جمہوریہ. اس کے بعد یہ ہمارے ہاں ایک آمر مطلق یعنی ایوب خان آئے. انہوں نے زبردستی آئین کر کے، بلکہ آئین تو اس وقت تھا بھی نہیں، لیکن اپنے زور زبردستی سے اور بندوق کی طاقت سے پاکستان کی جمہوریہ پر حملہ کر کے اور پاکستان کا اقتدار اپنے قبضے میں لیا. تو اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ تھا، اشرافیہ کے سامنے، فوجی جنرل کے سامنے یا فوجی عامر کے سامنے، کہ ہم یوم جمہوریہ منائے تو منائے کیسے؟ ظاہر ہے کہ جب ملک میں ماشاء اللہ ہے، ملک میں نظام ہے، تو یوم جمہوریہ کیسے منائے؟ تو یہ وہ ایک بہت بڑا سوال تھا. تو انہوں نے اس کو یوم پاکستان ڈرامہ کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر، اور لوگوں کا ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی اس وقت کے لوگوں نے تو ریزسٹ کیا، لیکن اس کے بعد آنے والوں نے اس کو یوم پاکستان سمجھ لیا. تو یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں یوم پاکستان کے نام پر. یہ ہے دراصل یوم جمہوریہ، یوم پاکستان ہے ہی نہیں ہے، یا نہ یوم دفاع ہے، نہ یوم پاکستان. تو میرے خیال میں اس غلط فہمی سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کی طرف جانا چاہیے. اب آ جائیے اس کے تیسرے رخ کی طرف، کہ یہ یوم جمہوریہ تھا تو ڈکٹیٹر آتے رہے، انہوں نے یوم جمہوریہ کا یوم پاکستان کر دیا، کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب 1972 اور 73 میں جب آئین بنا، تو اس وقت تو ایک طریقے سے جمہوریت تھی، یا جمہوریت کے خواص آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے خواص تھے. تو آیا کہ اس وقت کی جمہوری طاقتوں نے، یعنی بھٹو صاحب نے یا مفتی محمود نے یا نصر اللہ صاحب یا ولی خان یا اصغر خان یا جماعت اسلامی، یعنی ان لوگوں نے یوم پاکستان کو کیوں رہنے دیا؟ یہ بہت بڑا سوال. اور یہ 1973 کا بار بار راگ الاپنے والے کہ 73 کا آئین جمہوری آئین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ جمہوری آئین نہیں ہے. 73 کا آئین جمہوری آئین نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا پسندیدہ آئین کی وہ شقیں ہیں، آئین میں وہ شقیں ڈالی گئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی تھی. یعنی مثال کے طور پر اس میں زرعی ریفارمز کا کہیں ذکر نہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ پاکستان کی ریاست جو ہے، ریاست کا پوری دنیا میں ریاست کے ستون جو ہے نا وہ 3 ستون ہوتے ہیں. ریاست کے مقننہ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے. 3 ریاست کے ستون ہوتے ہیں. تو ریاست کے ستون جو ہے نا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور وہ سب سے بالا تر ہوتی ہیں. ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ مذہب کے بنیاد پر نہیں بنتی. لیکن 1973 میں آئین کی شق نمبر 2 میں خواہشات کی بنیاد پر، خواہشات کوئی بھی سمجھنے کہ کسی کی زور زبردستی سے یا کسی کے یعنی طاقت سے، خواہشات کی طاقت نے جو ہے نا اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کا مذہب اسلام کیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جمہوریہ یوم پاکستان کو وہ یوم جمہوریہ نہیں کر سکے، اور ریاست کو جو ہے وہ مذاہب سے یا دیگر چیزوں سے الگ نہیں کر سکے. اس کے بعد بھی ایک ڈکٹیٹر دوسرا آیا، اس نے اسی شق نمبر 2 کا سہارا لیا اور یہاں پر طالبان مسلط، بلکہ طالبان بنائے اور بڑے فخریہ طور سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں.
اور پورے پاکستان کی افواج کو جو کہ نشان حیدر کی لیے اپنا فخر سمجھتی تھی، اس میں جو ہے نا وہ زہر آلود جو ہے نا مذہبی ایلیمنٹ داخل کیے، اور وہ جہاد کے نام پر پوری قوم کو جو ہے نا ایک دہشت گردی کے افریت میں ڈالا اور دوسرے ممالک کی جنگ لڑی۔ لیکن اس کے باوجود پھر جب حکومتیں ٹوٹی پھوٹی، جو بھی جمہوری حکومتیں، کسی حکومت 18ویں ترمیم بھی آ گئی، یعنی آپ اندازہ کیجیے 18ویں ترمیم پر ہمارے جمہوری حکمران بہت جو ہے نا اتراتے رہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آمرانہ نظام کے تمام شقیں دور کر دی۔ او بھائی، آمرانہ نظام کی، ایوب خان کی یہ جو یوم پاکستان آپ دم سے لگائے بیٹھے ہیں، جو کہ تاریخی طور سے غلط ہے، یہ جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں بار بار آپ سے حمزہ صاحب اس بات پر بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جمہوریت پسند پارٹیاں نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے۔ لہٰذا یوم جمہوریہ کو تاریخی طور سے جو یوم جمہوریہ ہے، اس کو ایک ڈکٹیٹر نے یوم پاکستان کیا۔ آپ آج تک اتنے نااہل ہیں یا اتنے خوف زدہ ہیں یا اتنے مفاد پرست ہیں کہ اپنے مفادات کی بنیاد کے حوالے سے، مفادات حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ یوم پاکستان کا بے تکا، تاریخ سے ہٹ کر، تاریخ سے جدا، تاریخ کی خرابی کو درست نہیں کر پا رہے، سوائے اس کے کیونکہ آپ کے اوپر ایک خوف ہے، اور آپ کا جو نظام ہے، آپ جس نظام میں جمہوریت کا راگ الاپتے، وہ دراصل آپ کا نظام نہیں ہے، وہ 1958 کے ڈکٹیٹر ایوب خان کا تسلسل ہے، جس تسلسل کو آج ہائیبرڈ نظام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی آپ یوم پاکستان کو یوم جمہوریہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم امید کے لوگ ہیں، اور پاکستان کی نسل جو ہے نا اس نے بڑی قربانیاں دی امید کے نام پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنی تاریخ کو درست کر کے اس یوم پاکستان کے ٹنٹے کو نکال کر یوم جمہوریہ منائیں گے، اور یقیناً ہمارا ملک ایک بہتر جمہوریت پسند ہوگا، جمہوریت کی راہ پر جائے گا، اور عوام کی درمیان جو ہے نا جمہوری قدریں فروغ پائیں گے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہوگا؟ 1940 سے اب تک جو ہے یہ 84 برس بیت گئے قرارداد پاکستان کے حوالے سے، جس طرح سے وارث صاحب نے کہا کہ یہ یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا جاتا تھا لیکن اس کو یوم پاکستان کنسیڈر کیا جاتا ہے، آپ کی رائے کیا ہوگی اس حوالے سے؟ اچھا حمزہ، بہت بہت شکریہ، تھینکس فار ہیونگ می۔ وارث صاحب کے خیالات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آج کل جو وائس اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے نا پاکستان کی، جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 95% ہے۔ بقیہ جو 3.8% ہیں، وارث صاحب اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اب ریٹائرڈ ہیں۔ یہ 3.6% ہے پاکستان کی آبادی کا، جو ابھی کچھ نہیں کر رہے اور ایکچوئل میں پریکٹیکل لائف میں انگیج نہیں ہے۔ تو بقیہ جو 97% بنتا ہے یا 96.4% بنتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یار تاریخ کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ اب یہ عدالتی فیصلہ آیا ہے، بھائی اس وقت پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا کرنا ہے، اس کو اس بات سے تعلق ہے۔ جو آپ کی اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے پاکستان کی، جو یوتھ ہے، جو آپ کا تقریباً 22 کروڑ بنتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی ذرا ان سے جا کے باتیں تو کریں، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس دن کو کیا کہتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان بھائی کس نہج پہ بنا تھا۔ اور مجھے ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار مسلمانوں کو کیوں اتنی چڑ ہے اس لفظ اسلام سے؟ مطلب یعنی کہ ہاں عیسائیوں کو ہو سکتی ہے چڑ، یہودیوں کو چڑ ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس حوالے سے اتنی کوئی چڑ ہے کہ کہیں پر کوئی اگر اسلام کا نام کوئی لے دے تو وہ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسلام کو مذہب کہنا، اسلام کے اندر مذاہب موجود ہیں۔ آپ کے جو 4 امام ہیں، اگر ہم کہیں کہ یار شافعی، مالکی، ہم اس کو مذاہب کہتے ہیں،
کہ مالکی مذہب کے اندر یہ بات ہے، شافعی مذہب کے اندر یہ بات ہے، حنفی مذہب کے اندر یہ بات ہے. اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں بھائی. اسلام ایک لائف کو ایک اسٹرکچر دینے کا نام ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کہیں ایک پبلک ٹوائلٹ اچھا نہیں ملے گا کہ وہ بے شک آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں یا آپ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جائیں یا پھر آپ کسی ایک بالکل ہی گئے گزرے علاقے کے اندر جائیں، وہاں پہ لوگوں کو یہ تک تمیز نہیں ہے کہ ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے. ہم یہاں پہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یار اسٹرکچر کیسا ہوگا، 73 کا آئین کیسا ہوگا. لوگوں کو اس وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ایکچوئل میں مسئلہ کیا ہے، وہ اسلام ہے. بھائی اسلام کا نظام جس کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے بنایا تھا، ورنہ آپ کو جو لوگ یہ مجھے آرگومنٹ دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو اسلام پہ نہیں تھا، یہ تو ہم علیحدہ ہو گئے، یہ ہم نے علیحدہ ملک چاہنا تھا. بھائی آپ نے اس ملک کا نام پاکستان آج تک رکھا ہوا کیوں ہے؟ آپ نے جب انڈیا سے علیحدہ ہوئے آپ نے اس کا نام پاکستان کیوں رکھا یا کسی علاقے کا نام کیوں رکھا؟ وہ ہے پاک سے نکلا ہے. بنگلہ دیش جب آپ سے علیحدہ ہوا تو آپ پاکستان نہیں رہے، آپ کوئی اور نام رکھ لیتے. بھائی آپ نے کیوں اس کو پاکستان ہی رکھا؟ آپ نے کیوں اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا؟ پاکستان بنانے کا ایک واحد مقصد تھا اور مجھے کوئی لاجیکلی یہ پروو کر دے کہ اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے. وہ واحد مقصد یہ تھا کہ ہم علیحدہ ایک مملکت ایسی چاہتے تھے جہاں پر وہ تمام لوگ جو ایک فیتھ سسٹم پہ، صرف ایک ہی فیتھ سسٹم پہ یقین رکھتے ہوں، وہ اپنے اس فریم ورک کے مطابق امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. ورنہ نہ بلوچی پنجابی کی زبان سمجھتا ہے، نہ اس کے کپڑے پہنتا ہے، نہ اس کا کھانا کھاتا ہے. نہ بنگالی کو اس کی زبان سمجھ آتی تھی پنجابی کی، نہ سندھی کی زبان سمجھ آتی تھی. کوئی واحد فیکٹر جس کی بنیاد پر یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے کہ بھائی بنگالی ایک چھوٹے قد کا بندہ ہے جس نے آپ کا نہ لباس پہننا ہے، نہ شلوار قمیض پہننی ہے، نہ آپ کا کھانا کھانا ہے، نہ آپ کی زبان بولنی ہے. نہ پٹھان نے آپ کی زبان بولنی ہے، نہ اس نے اردو بولنی ہے، نہ پنجابی بولنی ہے، نہ بلوچی بولنی ہے. کس وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے؟ پاگل تھے کیا؟ ان کے دماغ کے اندر یہ ساری چیز کہیں سے سرایت کر گئی تھی؟ صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک فیتھ پہ بلیو کرتے تھے. ان کا خدا ایک تھا، ان کا رسول ایک تھا، ان کی کتاب ایک تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک ایسے طبقے سے علیحدہ رہیں گے اور ایسی ایک سرزمین چاہیے جہاں پہ ہم اپنے بتائے ہوئے طریقے، اس فیتھ سسٹم کا جو فریم ورک ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، ہمارے اوپر کوئی جبر نہ ہو. یہ وہ بنیاد تھی جس سے راستہ آپ نے شروع کیا تھا. اب آج آپ فیصلہ یہ کر لیں کہ آپ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ کیا اس راستے پہ، اس منزل پہ کے قریب آ گئے ہیں یا دور آ گئے ہیں؟ یہ کوئی بھی آپ کو کامن سینس رکھنے والا بندہ بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ نہیں آئے، آپ بالکل یہ غلط ڈائریکشن کے اندر چلے گئے. اس نوجوان نسل کو آپ نے ایک چیز ہی بتانی ہے، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا جس بنیاد سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا وہ صحیح تھی یا آپ کے خیال میں کوئی اور چیز ہونی چاہیے. وہ آج آپ کو سارے اوور ویلمنگلی میجورٹی یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں وہی ریاست چاہیے، ہمیں مدینہ کی ریاست چاہیے، ہمیں اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے، ہمیں اس دنیا کا ون آف دا لیڈنگ نیشنز آف دا ورلڈ بننا ہے. آپ اگلے 15 سال کے اندر تیسری بڑی قوت ہوں گے اگر ہم قائم رہے تو. تیسرا بڑا ملک دنیا کا ہوگا تو اس کو سوچیں اس کی کیا ڈائمنشنز ہوں گی. تو آپ نے کیا لیڈنگ نیشنز آف دا ورلڈ بننا ہے یا پھر آپ نے کسی گنجلکوں میں آگے پیچھے پھرتے رہنا ہے جو ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے کہ بھائی یہ ہوا تھا یا یہ نہیں ہوا تھا، یہ وہ ہو گیا تھا. بھائی جو بھی ہوا تھا آج کیا ہو رہا ہے اور اگلے 20 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کریں. تھینک یو. اچھا خرم صاحب، اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اسلامی نیریٹو بیسک تھا اور اسی کی بنا پہ جو ہے وہ ہم نے اس ریاست کی تعمیر کے لیے جد و جہد کی اور تحریکیں بھی چلائیں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ جو جمہوریہ کا لفظ آتا ہے یہ پھر کیوں کنسیڈر کیا جاتا رہا؟ یار ایک سمپل سی بات ہے، اسلام کے اندر ایک شرعیت کا نظام ہے. اس کے اوپر بہت بحث اور اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں. جب 73 کے اندر اسمبلی کے اندر یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی تھی، اس میں اسلامی پارٹیز بھی تھیں، باقی لوگ بھی موجود تھے، اور اس کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ اس شورائی نظام کے تحت الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن ہوگی. بھائی آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے حاکمیت اللہ تعالیٰ کو دے دی اور ایک رول نافذ کر دیا. وہ رول یہ تھا کہ جو عام انسان ہے
وہ کوئی لا ایسا نہیں بنا سکتا جو اس کے جو خالق ہے، جو اس نے اس کو ایکچوئل فریم ورک دے دیا ہے، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتا. آپ نے یہ ایک لائن اوپر لکھ دی، اب آپ نیچے جو قانون سازی کرنی ہے وہ کریں، اس کا کوئی اسلام کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے جو مرضی کرنا ہے. کل کو کریم آ جاتی ہے، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سروس شروع کر دیتی ہے اسلام میں، بھائی اس سے کیا تعلق ہے، آپ وہ کرنا شروع کر دیں. کل کو کوئی ایک گیس ایسی آ جاتی ہے جو آپ کو اس کے اوپر کوئی کرنسی ایسی آ جاتی ہے، اب کرپٹو کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بھائی یہی تو آپ کی قوانین اسٹیبلش ہونے ہیں، آپ کی مقننہ نے یہی قوانین بنانے ہیں، اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا شروع کر دو. ایک بڑا وائڈر فریم ورک اسلام دیتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے انسان کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرنا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا سب سے پہنچا ہوا عمل، سب سے بہترین عمل کسی انسان کو اس کی مصیبت کو دور کرنا ہے. وہ جب یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا رکن زکوٰۃ کا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد جب زکوٰۃ کی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی انکم سے پیسے نکال کے کسی ایسے شخص کو دینے ہیں جو اس کا ضرورت مند ہو. تو جب پوری ٹوٹیلٹی کے اندر جب آپ دین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بات ہی اس نظام کی کرتا ہے جس کے اندر ویلفیئر سسٹم ہے، جس کے اندر ایک شرائعیت ہے، جس کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اصل میں جمہوریت ہے ہی اسلام کے اندر. بقیہ جگہ پہ تو آپ کو جمہوریت کہیں نظر ہی نہیں آتی. وہاں پہ تو ایکچوئل میں ایک امریکہ جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے، تو ساری چیزیں کہاں پہ ہے جمہوریت؟ بھائی مجھے بتاؤ کسی ملک کے اندر جمہوریت تو ہے ہی یہ کہ سارے مل کے شرائعیت کے اندر فیصلہ کریں گے. ہم نے نیچے سے ان لوگوں کو اوپر بھیجنا ہے جنہوں نے الٹیمیٹلی ہمارے فیصلے کرنے ہیں، لیکن فیصلے اس فریم ورک کے اندر کریں گے، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر وہ لوگ جب فیصلہ کریں گے تو وہ قوانین کی شکل اختیار کریں گے، اور وہ قانون تمام لوگوں نے فالو کرنے ہیں. یہ ہے آپ کا سمپل سا نظام. اس کو امپلیمنٹ کر دیں، آپ کو اثرات اس کے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے وارث صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ خرم صاحب نے اپنا موقف دیا، نقطہ نظر دیا، اور ان کا نقطہ نظر مختلف ہے اسلامی نیریٹو کے اکارڈنگ. کچھ کہنا چاہیں گے؟ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، گو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جیسے کہ وہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ مجھ سے اتفاق نہیں کیا، میرا بھی رائٹ ہے کہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اور میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں خرم صاحب سے کہ ان کے والد صاحب بھی میرے خیال میں اولڈ ایج میں ہی ہوں گے، اگر سلامت ہیں تو پھر یہ اپنے والد صاحب سے ناطا توڑ لیں، اور ناطا توڑ کے کہیں کہ آپ اولڈ ایج کے ہیں، آپ سے ہمارا کیا تعلق، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے چونکہ ہم ینگ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 1960 تک انہی ہمارے ایج کے، بلکہ میں تو خیر ان کے بعد کے ایج کا ہوں، ہمارے ہی اسلاف نے اس ملک کو وہ ایئر لائن دی جو کہ جاپان کے پاس بھی نہیں تھی، کوریا کے پاس بھی نہیں تھی، سب کانٹیننٹ میں نہیں تھی، گلف میں تو تصور نہیں تھا. اصفہانی نے، ہمارے اسلاف نے یہاں پر ٹیکسٹائل مل کی انڈسٹری قائم کی. 1960 کے بعد یہ نوجوانوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک عورت نکلتی ہے، ریاست مدینہ کا والی کہتا ہے کہ عورتیں نکلتی کیوں ہیں، ان کے ساتھ تو یہ ہوگا. تو اگر ایسی ریاست مدینہ چاہیے آپ کو تو ٹھیک ہے، بنائیں. آپ کو کون روک رہا ہے ریاست مدینہ بنانے سے؟ ریاست مدینہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شورا بیٹھے اور کہے کہ حسین کے نواسے کو قتل کر دو. یہ شورائی نظام ہے، یہ جمہوریت ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا، میں بہت اچھا ان کو جواب دے سکتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کی خواہشات کیا ہیں. بات یہ ہے کہ ہم سماج کو تتر بتر نہیں کرنا چاہتے، سماج کو عقیدہ پرست، عمران خان عقیدہ پرست کی طرح سماج کی ساری فیبرکس کو نہیں خراب کرنا چاہتے.
سیاست کی ساری فیبرکس کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ ریاست مدینہ میں تو کہیں نہیں تھا. اب کیا کر رہے ہیں؟ آج کی یوتھ کیا کر رہی ہے کہ جو کہہ دیا سمم بکمن امم فہم یا لا یرجعون کی آیت بنے رہیں گے آپ، کیونکہ آپ کو تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے. لہذا میں تاریخ کے حوالے سے کیوں بات کروں؟ تو بھائی تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے، تبھی تو 60 کے بعد آج تک آپ جو ہے نا زوال میں 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی تک 22 خاندانوں نے اس ملک کو لا کر پوری دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل سٹی تھا کراچی، وہ کر دیا تھا. بینکنگ میں سب سے پہلا نظام اس پورے ایشیا میں، سب سے پہلا آئی بی ایم کا نظام حبیب بینک لے کے آیا. آپ کے ڈکٹیٹر نے، آپ کے مدینہ کی ریاست کے والی کے پسندیدہ ڈکٹیٹر نے وہ حبیب بینک جو ہے نا آغا خانوں کو آنے پونے بھیج دیا. یہ نظام چاہتے ہیں آپ، یہ یوتھ چاہتی ہے. ہم یوتھ کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو بھیا ماں باپ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رات درست نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ رات درست ہے، تو بھی ٹھیک ہے بھائی، ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. وارث صاحب، منزل کے حصول کی امید زیادہ ہے یا پھر مایوسی؟ میں تو کہتا ہوں بالکل. دیکھیں جب تک یوتھ پڑھے گی نہیں، یہ انہیں فضولیات میں پڑی رہے گی کہ اسلام ہمارا مذہب فلان، اور مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب کہتا ہے سچ بولو، مذہب کہتا ہے تاریخ سے سبق حاصل کرو. اسلام یعنی پورا 90%، یہ مجھے ابھی بات کر رہے تھے، 90% قرآن جو ہے اس میں تمام تاریخی واقعات ہیں. وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ کیوں 1,25,000 پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں نسلوں کو تباہ و بربادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے. تاریخ جو ہے آپ کو درست رکھنے کا ایک بہترین آلہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو یوتھ ہیں، ہم تو تاریخ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو نہیں ہے تعلق تو پھر ٹھیک ہے، ریاست مدینہ بنائیے، اس میں جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ، فراڈ، اور جو ہے نا اپنی من پسند جو ہے نا پاپولسٹ فگر بناتے چلے جائیے. وہ بھی یہ کام کر رہا تھا. خرم صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ فاقے کی حالت ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے روٹی کے لیے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے اس سچویشن میں وہ تاریخ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، تاریخ کو کیسے مد نظر رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے لوگ اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں میرے دوست کہ لوگوں کو جب تاریخ سے دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل نہیں کرتے. یہاں پولیٹیکل اسٹرگل نہیں ہو رہی ہے، یہاں عقیدہ پرست بنایا جا رہا ہے، یہاں غلام بنایا جا رہا ہے، ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ آپ مجھے بتا دیں کیا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، ابھی بھی جو موجودہ صورتحال میں بھی اگر اس چیز کو جو ہے وہ زیر بحث لائیں تو ابھی تک بھی تمام سیاسی حکمران، سیاسی جماعتوں کے لیڈران، رہنما ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تحریک پاکستان والا جذبہ چاہیے تعمیر پاکستان کے لیے. تو وہی جذبہ ابھی کیوں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اگر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں حمزہ، بات جب بھی ہم کریں نا تو تھوڑا سا لاجیکل انداز میں کریں گے تو معاملات اچھے طریقے سے ذہن میں آئیں گے. دیکھیں جس طریقے سے وارث صاحب نے کہا نا، اور بہت ہی میں ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ، آپ نے دیکھیں ایک لاجیکل بات کی کہ اگر فرض کریں آپ پرانی جنریشن کے ساتھ کوئی اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کو ڈس اون کر دیں. اچھا، اگر میں اسی لاجک کو استعمال کروں تو نعوذ باللہ آپ کو اسلام کو ڈس اون کر دینا چاہیے. اگر آپ اسلام پہ نہیں یقین رکھتے اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ نہیں یقین رکھتے تو میں آپ کی ہی لاجک استعمال کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی پھر آپ اسلام کی کیوں بات کرتے ہیں، کیوں فالو کرتے ہیں، کیوں روزے رکھتے ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، کیوں کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کی کیوں ضرورت ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تو کچھ سلیکٹیو انداز میں کچھ چیزوں کو جس کا تعلق صرف عبودیت سے ہے اس کو تو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن جس کا تعلق معاشرے سے ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر ہمیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس خطے کے اندر اسلام کو آؤٹ سورس کیا ہے. ہم نے ایکچوئل میں جو ہمارا زندگی کا نظام تھا یا کارہائے نظام تھا
اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا مولویوں کو، اور یہ ہم نے پہلے دن سے کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے ہاں کوئی بندہ مر جاتا ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اور اس کو قرآن خوانی کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ہم نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو ہماری آ کے بیٹی اور باپ کا نکاح پڑھا دیتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں بیٹے کا نکاح پڑھا دیتا ہے۔ بھائی آپ کے تمام مسئلے حل ہونا تب سے شروع ہوں گے جب باپ بیٹی کا نکاح خود پڑھائے گا۔ اب وہ کہاں سے پڑھائے؟ اس نے تو ساری زندگی اسلام کی مخالف کی ہوگی کہ بھائی کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب بیٹے نے کبھی نماز جنازہ پڑھانی سیکھی ہی نہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی مولوی کو لے کے آئے گا اور پڑھوائے گا اور اس کو 4 پیسے بھی دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاست مدینہ کو سمجھنا ہے تو آپ کو ذرا پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں تو پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں 13 سال کی اس جدوجہد کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس وقت تک آپ کو اگلے 10 سال سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہ آپ کو ریاست مدینہ سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو اگلے 12 سال سمجھ میں آئیں گے، 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اور 10 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، نہ آپ کو وہ سمجھ میں آئیں تاریخ گے۔ ہے، اس کو مد نظر رکھنا اور زیر غور لانا ضروری ہے۔ یار تاریخ سے، یہ تاریخ ہی تو ہے ریاست مدینہ کی، جب ہم بات کر رہے ہیں وہ تاریخ ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں پہنچے تھے بھائی؟ قبا پہنچے نا۔ قبا جب پہنچے، ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں وہاں سے، 2 رکعت نماز نفل قبول عمرہ کا ثواب ہے، صرف 2 رکعت نماز پہلی جگہ ہے۔ اس کے بعد 14 روز کے بعد جب وہ اگلی منزل پہ پہنچے جو مسجد نبوی کی تھی، تو 2 کام کیے ہیں انہوں نے۔ ابھی گھر میں نہیں رکے، ابھی کہیں پہنچے نہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ ملے نہیں، لیکن 2 کام کیے انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلا کام ہے عبودیت کا، تو سب سے پہلی بات پیغمبر اسلام آخری نبی اور نبیوں کے نبی وہ پہنچ کے ایک کام کرتے ہیں کہ تو ظاہر ہے انہوں نے یہی کرنا تھا نا، مسجد بنانی تھی، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، لیکن اس مسجد کا کام خالی عبادت کرنا نہیں تھا، وہ مسجد تھی سیکریٹریٹ۔ وہاں پہ آپ کے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے تھے، وہاں پہ اصحاب صفہ تھا، تو وہ میجر سینٹرل یونیورسٹی تھی، وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ وہاں پہ کوئی باہر سے آتا تھا تو وہیں پہ رہتا تھا، کوئی سرائی نہیں تھی، کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ وہاں پہ ساری نیگوسیشنز ہوتی تھیں، وہی آپ کی پارلیمنٹ تھی، وہیں پر ساری ڈسکشنز ہوتی تھیں، وہیں پہ لا پاس ہوتے تھے۔ یہ وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ سب کچھ ہوا، اور دوسری جگہ بنائی، باقاعدہ اس کے لیے زمین لی گئی، اس زمین کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا اور اس کو کہا گیا دس از یور مارکیٹ پلیس۔ اتنی اہمیت ہے اکانومی کی اسلام کے اندر کہ جب آپ نے حکومت قائم کی اس کے ساتھ ساتھ ایک مارکیٹ پلیس بنائی، اس کے لاز بنائے، ان لاز کو دیا گیا کہ اس طریقے سے تم تجارت کرو گے، یہ وہ جگہ ہوگی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر ریفنڈ پالیسی انٹروڈیوس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یار ویسٹ کے اندر ریفنڈ پالیسی ہے، ملاوٹ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز رکھے، ہولڈنگ کو روکا گیا۔ یہاں سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی آپ اکانومی کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کس طریقے سے اس تمام فریم ورک کو مہیا کرتا ہے جو میک شور کرتا ہے کہ آپ کی ایکسپلائٹیشن اس طبقے کی نہ ہو۔ تو یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ ٹھیک ہے، خرم زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا۔ وارث رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تمام تر صورتحال تھی قرارداد پاکستان جو 1940 23 مارچ کو منظور ہوئی، جس کے لیے جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا، اور پاکستان کی ریاست کا وجود جو ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے رہائشی اپنے مذہب کو لے کے، اپنے اسلامی نیریٹو کو لے کے آزادانہ طور پر جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور اسلامی نیریٹو کو ہی اپنی نسل در نسل جو ہے کنٹینیو رکھ سکیں، اور آزادانہ طور پر اس کو جو ہے وہ منا سکیں، اور ان کی تمام تر جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر جو تعلیمات تھیں ان پر عمل پیرا ہو سکے، قرآن پاک پر عمل پیرا کر سکیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اس میں آگے اب جو ہے پاکستان اسی سمت میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امید پر یہ پاکستانی عوام جو ہیں یہ لگے ہیں، اور اس پہ کنسسٹنسی ہے، اور یہ اسی پہ چلتے رہیں گے ریاست پاکستان کے لیے۔ اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔